अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से हम हाजिर हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद अली हम सना खां की जानिब बढ़ते हैं। अहमद रज़ा करीमी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये हमें कलाम इलाही सुनाना चाहते हैं, कोई नात सुनाना चाहते हैं। जी अहमद, नात शरीफ जी ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हासिल करेंगे अहमद रज़ा करीमी। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मेरी तो हस्ती की क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती की क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुलाहज़ा फरमाई। अब हज़रत मौलाना मोहम्मद मिस्की नक्शबंदी साहब, आप से सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, रमज़ान मुबारक की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना में नसीब हुआ है, इसकी बरकतें किस तरह समेटी जाएँ, कौन से ऐसे अमाल हैं जो ज़रूर हमें करने चाहिए जिसकी वजह से हमें रमज़ान मुबारक का हक़ सही अदा तौर पर करने की तौफ़ीक़ होगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, एक सवाल ये अक्सर अवाम उन्नास में पाया जाता है कि क्या वजह है कि कमा हक़्क़ुहु वो असरात, वो बरक़ात, वो रहमतें हम समेट नहीं पाते जो कि कुरान और सुन्नत में बयान किए गए। इस बारे में मैं इतना गुजारिश करूँगा, अन ताबुदल्लाह कअन्नका तरा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। बेशक, सुभान अल्लाह। फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा, अगर ये कैफियत तुम्हें हासिल नहीं हो सकती तो आखिरी दर्जा ये है कि नमाज ऐसी पढ़ो, इबादत ऐसी करो कि गोया अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। बिल्कुल, यानी अगर तुम अल्लाह को देख रहे हो, ये दर्जा हासिल नहीं कर सकते तो अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं, ये कैफियत के साथ हो। तो जब इस कैफियत के साथ हमारी इबादत होंगी, हमारा रोज़ा, अब देखें कि रोज़े में भी बाज़ लोग शैतान सरकश शयातीन तो कैद कर दिए गए, लेकिन इंसान का अपना नफ्स
اس قدر موٹا ہو چکا ہے کہ وہ ابھی قید نہیں ہوا ہے، وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، اور اللہ نے انسان کو گویا ایک قسم کا اختیار دیا ہوا ہے کہ چاہے وہ اچھائی کو اختیار کرے چاہے وہ برائی کو اختیار کرے۔ اب یہ جب اس کا نفس اس قدر موٹا ہو چکا ہے اور وہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات پر یہ پرہیز نہیں کرتا، ایک آدمی بیمار ہے، بیمار میں ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے، پرہیز دیتا ہے، اب یہ دوا تو کھاتا ہے مگر پرہیز نہیں کرتا، تو پھر وہ مریض جو ہے وہ جسمانی کوئی بھی بیماری ہو تو وہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، تو وہ بیماری ہمیشہ بڑھتی رہے گی، اس کو افاقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح روحانی جو ہماری بیماریاں ہیں اس میں اگر ہم نماز، روزہ، تلاوت، اس کے آداب اور اس قرآن و سنت میں بتائی گئی احکام اور پرہیز ہم کریں گے تو اس کے کما حق جو اثرات ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اچھا، اس کے لیے خصوصی طور پر کچھ عبادات ہیں جو آپ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو، جو رمضان المبارک کے لیے خاص ہیں، مخصوص ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہم اکثر روزے سے شروع کرتے ہیں، لیکن در حقیقت روزے سے مقدم یہ مہینہ رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے، بے شک اس میں قرآن نازل ہوا ہے، نزول ہوا۔ اور جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو سب سے پہلی عبادت تراویح ہوتی ہے، اور تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کی خاص نسبت قرآن سے ہے، اور قرآن اگر ہماری زندگی میں آ جائیں، قرآنی احکام ہماری زندگی میں آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری جو مسائل جو 150 سال سے امت پریشان ہے ان پریشانیوں کا سارا حل ہی اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ تو اس مہینے کا جو اصل بنیادی چیز ہے وہ قرآن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے اللہ والے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا اس مہینے میں قرآن کے ساتھ خصوصی شغف رہا ہے۔ ہم نے ایسے حضرات میں نے خود دیکھے ہیں جو عصر کی نماز میں بیٹھتے ہیں اور مغرب میں یا مغرب کے بعد افطاری کے بعد وہ 10 پارے پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ 3 دن میں ختم قرآن کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ثابت ہے، تابعین اولیاء اللہ سے ثابت ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے تراویح کے علاوہ اور 1 رکعت اور 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ تو قرآن کا اس مہینے سے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو سمجھنا اور لینا، اس کی تفسیر، اس کے فضائل، اس کو مد نظر رکھ کے وہ مستحضر ہوں تو انشاءاللہ تعالی قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل اسی طرح ہمیں اس کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں رمضان کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں میں بحث ہو یا ہم بات کریں کہ جی 8 تراویح ہیں یا 20 ہیں یا 11 پڑھی جاتی ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ 8 پڑھ لیں آپ تب بھی، 20 پڑھتے ہوں یا 11 پڑھتے ہوں تب بھی، اصل بات یہ قرآن کریم سننا ہے آپ نے۔ بالکل، میں تو حضرت اس حوالے سے ایک ہی بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، فکر ان کی کریں جو 8 رکعت تراویح تو درکنار فرض نماز نہیں پڑھتے۔ بالکل بالکل، یہ فروعی مسائل ہیں۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ سے ایک حدیث آتی ہے جس میں قیام اللیل یعنی رات کی نماز 8 رکعت ہے، نہ اس میں تراویح کا ذکر ہے، تراویح کا لفظ ہی نہیں ہے، کہیں قیام اللیل کہا گیا ہے، کہیں کوئی اور الفاظ سے اس کو تہجد کہا گیا ہے۔ تو چاہے 8 رکعت پڑھے، 20 رکعت پڑھے، 36 رکعت پڑھے، ساری رات نوافل پڑھے، جتنا گڑ ڈالیں گے شربت اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو فکر ان کی کرنی چاہیے جو نہیں پڑھتے۔ 8 رکعت میں اگر کوئی قرآن شریف کو ختم کر سکتا ہے تو یہ 8 رکعت نوافل ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک سنتیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ مجھے تمہاری آمد، تمہارا جمع ہونا، تمہارا شوق اور رغبت دیکھ کر مجھے معلوم تھا، لیکن میں باہر مسجد نبوی میں پڑھانے نہیں آیا، مجھے یہ اندیشہ ہوا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں تشدد نہیں کیا، سختی نہیں کی، امت کے لیے ایک نرمی والا مظاہرہ کیا ہے۔ تو ہم کیوں تشدد کریں، ہم کیوں لڑیں کہ 8 رکعت ہے 20، جس کو اللہ توفیق دے 36 رکعت۔ امام مالک رحمہ اللہ نے 36 رکعت نقل کی ہے، تو 36 کی تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، اور 20 اور 8 رکعت میں الجھتے رہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، جس کو جتنی اللہ توفیق دے دے
وہ اتنی ہی رکعت ادا کرتا ہے۔ تو لیکن نقشبندی صاحب علی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ قرآن آپ کو کتنی بار ختم کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، یہ بھی ایک بڑی بحث چلتی ہے کہ آپ کو 3 قرآن ختم کرنے ہیں، 10 قرآن پڑھنے ہیں، تو یہ جو ایک جلدی سے جلدی قرآن کو ختم کرنے والا جو ایک طریقہ کار ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ وہ کتنا ضروری ہے۔ یہ تراویح ہو یا ویسے ہی قرآن کو ختم کرنا ہو، تدبر کے ساتھ کیا جائے، غور و فکر کے ساتھ کیا جائے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اس کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھی جائے، تو چاہے پورے رمضان میں ایک ہی بار ختم قرآن ہو جائے، ایک سپارہ روزانہ ہو جائے، تب بھی کافی ہے، غنیمت ہے، لیکن سمجھ تدبر کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم تراویح میں کھڑے ہیں اور حافظ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ہمیں صرف یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون سمجھ میں آ رہا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کی شدید نفی کی گئی ہے۔ قرآن کو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، سمجھ کر۔ نہیں تو اس میں مولانا صاحب یہ تو پھر بات جو آپ نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والی بات ہے تب سمجھ میں آتا ہے، یہ درست ہے، لیکن ظاہر ہے تراویح میں اگر آپ جاتے ہیں کہیں 3 روزہ ہے، کہیں 7 روزہ ہے، کہیں 5 روزہ ہے، تو وہاں تو ٹھہر ٹھہرنے والی بات تو نہیں ہوگی، وہ تو جس طرح اسپیڈ سے وہ پڑھیں ختم گے کرنے کی بات کرتے ہیں تو صرف۔ وہ تو پھر کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ میں حضرت 3 روزہ ہو تب بھی اگر آپ اطمینان کے ساتھ بروقت عشاء سے متصل تراویح آپ شروع کریں اور اس کو سحری تک آپ پڑھیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یعلمون تعلمون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب 3 دن میں ختم کرنا کون سا واجب ہے، کون سے فرائض میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل۔ لیکن 3 دن میں پڑھنے پر بھی تو پابندی نہیں ہے، نہیں ہے، ایک دن پر بھی نہیں ہے، ہاں ایک دن پر بھی نہیں ہے، لیکن وہ مفاسد لازم نہ آئے۔ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کے یہاں شاید یہ تصور ہو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی 3 دن یا 5 دن میں تراویح پڑھی، ہم نے قرآن ختم کر لیا تو باقی پھر وہ 25 دن غائب ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن ختم کر لیا، تراویح ہو گئی ہماری۔ یہ ایک انتہائی غلط فہمی ہے جو عوام میں کیا تاجر برادری بہت کرتی ہے، دیندار طبقے میں یہ پائی جاتی ہے۔ تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، تراویح میں قرآن ختم کرنا الگ سنت ہے، تراویح کو باجماعت پڑھنا الگ سنت ہے۔ یہ 3 سنتیں ہیں، یہ نہیں کہ قرآن شریف ختم کر لیا تو لہذا جان چھوٹ گئی، جان نہیں چھوٹتی۔ پھر بھی ہاں اتنی رخصت تو ہے کہ آپ چھوٹی صورتوں کے ساتھ 20 منٹ میں 25 منٹ میں آپ اپنی تراویح پڑھ لیں، چاہے 20 رکعت چاہے 8 رکعت، لیکن یہ جان نہیں چھوٹے گی کہ آپ سے تراویح بالکل معاف ہو گئی، اب آپ نے 3 دن پڑھ لیا، 27 دن آپ کے لیے جو ہے نا رخصت ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، نفلی عبادات کے حوالے سے مولانا صاحب ایک کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے جس میں کہا گیا کہ جی فرض نماز جو ہے آپ کو افضل یہی ہے کہ مسجد میں جا کر ادا کریں، جبکہ نفلی عبادات کے لیے گھر پر اگر آپ اہتمام کریں تو زیادہ بہتر ہے، سنت بھی۔ تو اس پر کیا کہیں گے جب آپ بات کرتے ہیں خاص طور پہ تراویح کے حوالے سے؟ تراویح کے لیے تو الگ مسجد میں، یعنی نبی علیہ السلام مسجد ضروری ہے؟ ہاں مسجد ضروری ہے، ٹھیک۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن باقاعدہ مسجد میں تراویح ادا فرمائی ہے۔ اس کے بعد وہی جو میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو فرض کر دیتا، پھر ترک کر دی۔ ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہ باجماعت ادا نہیں کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر بھی یہ باجماعت ادا ہونا شروع ہو گئی مسجد نبوی میں۔ اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہ، دیگر خلفاء کے دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی، تابعین تبع، پھر باجماعت۔ تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، یعنی میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو ان خلفاء کی سنت حضور علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں یہ سنت بنائی، یہ اس کو سنت قرار دیا گیا۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، جس طرح سے علی بات کر رہے ہیں، مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں اور باجماعت تراویح کا اہتمام ہوتا ہے جس میں ختم القرآن ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ محافل سجتی ہیں، خواتین جمع ہوتی ہیں، اجتماع ہوتا ہے اور تراویح پڑھتی ہیں۔ جن مساجد میں خواتین کے لیے الگ اہتمام کیا جاتا ہو تو وہاں تو خواتین جا سکتی ہیں، لیکن جن مساجد میں اس کا الگ سے جگہ نہیں ہوتی تو وہاں علماء حضرات منع فرماتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اس کے لیے چلیں جی اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے۔ محمد ارسل رضا قادری، ان سے درخواست کریں گے کہ ارسل رضا قادری سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے
ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس کگے کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ملاحظہ کیں۔ مولانا صاحب سے شائستہ گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پر رمضان مبارک کے ماہ رمضان کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ان کے حوالے سے بات کی جائے، ان کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں ہم، رمضان کے خاص طور پہ عبادات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب اس حوالے سے بھی خاص طور پہ ہم چاہیں گے کہ شروع میں جو ہم نے بات کی تھی، گزشتہ روز بھی اس پر ہمیں گفتگو ہوئی، شائستہ نے بلکہ پوچھا بھی تھا کل جو ہمارے ساتھ تھے مفتی صاحب ان سے، کہ عبادات کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر نماز کی، کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز چونکہ آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور وہی لوگ میرے اور آپ جیسے لوگ بہت سارے ایسے بھی ہیں گناہگار جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اسلامی اور غیر اسلامی اور غیر شرعی حوالے سے بھی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں جن چیزوں کی ممانعت ہے۔ تو پھر یہ جو سوال ہوتا ہے کہ جی نماز بھی ہو رہی ہے، برائیوں سے بھی روکتی ہے لیکن برائیاں نہیں رک رہی۔ حضرت میں نے جیسے آپ سے ابھی اسی سوال کا شاید جواب دیا تھا میں نے، کہ ڈاکٹر ایک ہدایات دیتا ہے اور پرہیز بتاتا ہے، دوا بتاتا ہے، اگر ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل نہ کیا جائے تو جسمانی مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ جل جلالہ نے ہمیں جس طرح نماز پڑھنے کا کہا ہے، جس طرح رمضان کے روزے رکھنے کا کہا ہے، ان آداب کے ساتھ ان مسائل کا اہتمام کرتے ہوئے اگر ہم روزہ اور نماز ادا کریں گے تو وہ نماز ہمیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکے گی، اور روزے سے وہ تقوی حاصل ہوگا۔ آج کم قسمتی سے یہ تقوی حاصل اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام کو روزہ سمجھ لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر آئی دو عورتوں کی کہ جی ان کو جو ہے وہ حالت غیر ہو گئی ہے، تو کیا وہ روزہ توڑ دیں، وہ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ اس میں 2 پیالوں میں کے کر لیں۔ جب انہوں نے کے کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا تو اس میں خون تھا۔ فرمایا انہوں نے پاک رزق سے روزہ رکھا لیکن دن بھر وہ غیبت کرتی رہی۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے الغیبت اشد من الزنا، بدکاری سے بدتر غیبت کو قرار دیا ہے،
اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اور اس کو پتہ چل چکی ہے وہ معاف نہ کرے، اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ تو جب آپ روزے کو غیبت کے ساتھ نتھی کریں گے اور دیگر برائیوں کے ساتھ نتھی کریں گے، سارا دن آپ جو ہے وہ فضولیات اور لہو لعب میں آپ اپنا روزہ گزاریں گے تو اس کے ثمرات سوائے بھوکا رہنے کی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہتا، ایک چھوٹا سا بریک ہے اور بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا سیگمنٹ بھی ہے میرا پہلا روزہ، وہ بھی اس کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ چھوٹا سا ایک بریک ہے، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ کہ میں جائیے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم۔